बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर सक्खर प्रेस क्लब में हाज़िर हूँ आप सब दोस्तों के साथ। कुछ इश्यूज़ थे जो आपके साथ शेयर करने थे, और ज़ाहिर है उसके बाद आप लोगों के ज़रिए पूरे मुल्क से जो जो आपको देखते हैं और सुनते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त बेल पे भी हैं और हॉस्पिटलाइज भी हैं। उसके बावजूद उनके वारंट जो हैं वो निकाले गए हैं, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। फिर पीडीएम का जो जलसा है, पहला जलसा गुजरांवाला में, और उस जलसे की से ये बौखला गए हैं, और बौखलाहट में वहाँ पे गिरफ्तारियाँ भी की हैं, बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट की। अब आज सुबह 5 बजे कोई मशरूत उन्होंने इजाज़तनामा को इशू किया है, उसके बावजूद भी बहुत सारी रुकावटें वो डाल रहे हैं, और जितनी वो ज़्यादा रुकावटें डाल रहे हैं इतना ही ज़्यादा जोश और खरोश बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की रैली की, जो लाला मूसा से निकलेगी गुजरांवाला के जलसे की तरफ, और आप देखेंगे कि लाखों लोग होंगे, हज़ारों गाड़ियाँ होंगी और सर ही सर होंगे, और वो एक कामयाबी की दलील है, और वो लोगों का रेफरेंडम होगा इस जो नाअहल हुकूमत है उसके ख़िलाफ़। और उसके बाद 18 अक्टूबर को हमारा कराची में जलसा है, जो वैसे हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम लोग अपने शहदा की याद में बनाते हैं। इस दफ़ा पीडीएम की तरफ से सब ने कहा कि उसमें वो शिरकत करेंगे, तो बाग़ जना पर एक अजीम व शान जलसा होगा और तारीख़ी जलसा होगा, और वो भी एक रेफरेंडम होगा इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवमेंट शुरू हुई है पीडीएम की, और जो जोश व खरोश है लोगों में, इनकी नाअहली की वजह से, जो इन्होंने महंगाई कर दी, जो जिस भी आप सेक्टर में देखें कि वहाँ पे इनकी कारकर्दगी आपको बिल्कुल ज़ीरो नज़र आएगी, बल्कि एक ज़वाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो जब ये मूवमेंट होगा, तो शुरू हो रहा है, और आप जब देखेंगे तो ये मैं एक बात आपसे शेयर कर लूँ कि बहुत जल्द ये वज़ीर आज़म साहब ख़ुद चले जाएंगे, या सदर साहब को लिखेंगे कि असम्बलियों की तहलील करने का, लेकिन वो भी तहलील हम नहीं होने देंगे, और इनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इस वक्त इनका मुकद्दर ठहरा है। ये जो हालात हैं आजकल, महंगाई इस हद तक है, और इनसे अगर कोई बात करता है पूरे पाकिस्तान में कि जी आज आटा जो है वो महंगा है, नायाब है, तो ये कहते हैं जी एनआरओ नहीं देंगे। कोई कहता है भाई दाल महंगी हो गई है, बोलते हैं एनआरओ नहीं देंगे। घी महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, सब्ज़ी महंगी हो गई, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी हो गई हो, जब कोई कहता है तो कहते हैं जी एनआरओ नहीं देंगे। वो भाई वो चाचा खैरदीन आपसे एनआरओ नहीं चाहिए उसको, वो कह रहा है मुझे दाल सस्ती करा दें, आटा सस्ता कर दें, सब्ज़ी सस्ती कर दें, और जिन लोगों की तरह आप इशारा करते हैं कि जी उनको एनआरओ नहीं देंगे, वो आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? और आपने तो अपने दोस्तों को एनआरओ दे चुके हैं, ऑर्डिनेंस निकाल दिया था आपने नैब का भी, आपने और एमनेस्टी स्कीम शुरू कर दी, जो आप कहते थे कि जी ये बहुत बड़ा गुनाह है, और एमनेस्टी स्कीम से तो आपके इर्द गिर्द के करीबी लोगों, करीबी अजीज़ों ने फ़ायदा उठाया है। तो ये सिर्फ एक बयानिया है जो इन्होंने रखा हुआ है, अदरवाइज़ कोई इसमें हकीकत नहीं। ये इनकी नाअहली की वजह से आप जिस चीज़ को भी उठा लें, आज डॉलर देखें कहाँ पे पहुँचा है, आज तेल की कीमतें हैं, और फिर हर इशू को मुतनाज़ा बना देना। अब ये आइलैंड की बात हो रही है, ये जो आइलैंड पे इशू बना हुआ है, ये आइलैंड सिंध के हैं, सिंध के थे और सिंध के रहेंगे। और ये जो जिस तरह इन्होंने गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इखलाकी ऑर्डिनेंस निकाला है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं, और ये मुतालबा करते हैं कि इसको फ़ौरन वापस लिया जाए, और हम अपनी असम्बली से भी पास कराएंगे। हम एहतजाज भी कर रहे हैं, हर फोरम पे ये बात भी उठाई है, और उसके बाद जो अदालतें हैं वहाँ से भी हम पुरुमीद हैं
کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور یہ جو انہوں نے اس طرح کا آرڈیننس نکالا ہے اس کو وہاں سے ہی جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، آپ کے کچھ سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں۔ شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن جلسہ کرے، ہم اجازت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پابندیاں لگ رہی ہیں اور مشروط جو اجازت نامہ دیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے جو احتجاجی تحریک کی جو شروعات کی گئی ہے یا جو آغاز کیا جا رہا ہے، اس سے عمران خان گھبرا گئے ہیں، یا وہ جو اکثر کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، تو اب اپوزیشن جو ہے وہ اس لائن سے ہٹ رہی ہے؟ دیکھیں، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ہم لوگ اب خان صاحب سے کہتے ہیں کہ خان صاحب گھبرانا نہیں ہے، آپ نے جانا ہے، گھبرائیں مت، آپ چلے جائیں اور اس جان چھوڑ دیں ہمارے ملک کی، ہمارے لوگوں کی، کہ جن کو آپ نے اس طرف لے گئے ہیں، اس مہنگائی میں، دیگر چیزوں میں، ہر چیز میں۔ اچھا، پھر جو ان کے جو وفاقی وزراء صاحبان ہیں اور ان کے بہت سارے اسپوکس مین ہیں، وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، وہ سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ اب نیا ایشو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا جی، آٹا پورے ملک میں جو مہنگا ہے، نایاب ہے، اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ اب اگر سندھ میں اس طرح کی صرف سچویشن ہو، اس پر ضرور غور کریں آپ، کہ اگر صرف سندھ میں اس وقت آٹا مہنگا ہو، گندم نایاب ہو اور اویلیبل نہ ہو، تو واقعی سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے۔ لیکن اگر پورے ملک میں، اگر آج کے پی میں آٹا نایاب ہے، مہنگا ہے، آج بلوچستان میں آٹا نایاب ہے، مہنگا ہے، آج پنجاب میں، دیگر علاقوں میں یہ صورتحال ہے، تو اس میں سندھ کا کیا قصور؟ اور پھر ایک ان کے بڑے ہی اہم وزیر کہتے ہیں کہ جی ابھی سندھ نے وہ ریلیزز کر دی ہیں، اب ان کو عقل آئی ہے۔ اب کیا کہیں ان عقل کے ارسطوؤں کو، افلاطونوں کو، کہ یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم ہر سال سندھ گورنمنٹ جو ہے اکتوبر میں جا کے یہ ریلیزز کرتی ہے کوٹا کی، اور اسی وجہ سے ہمارا بیلنس رہتا ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں سب کو کہ ہمارے پاس اپنا اسٹاک موجود ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس دفعہ فصل پوری نہیں ہوئی پورے ملک میں، یہ بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں نکال کے جو سامنے آئے ہوئے ہیں، تو ہر سال کے مقابلے میں اس سال بھی پورے ملک کی جو ضرورت تھی اس کے لحاظ سے پیداوار ہوئی، جو اسٹاک میں سب نے رکھا۔ لیکن فیڈرل حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بہت بڑی اس میں مقدار میں یہ اسمگل ہو گئی، اور اسمگلنگ کو روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ میں کے پی کی صوبائی حکومت کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، میں بلوچستان کی صوبائی حکومت کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، یہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہے۔ بارڈرز ان کے پاس ہوتے ہیں، انہوں نے کیسے گندم کو وہاں سے اسمگل ہونے دیا؟ اور اس سے پہلے قانونی طور پر بھی انہوں نے ایکسپورٹ کی گندم، اور ایکسپورٹ سستے داموں میں کی، انہوں نے سبسڈی دی اور ڈالرز میں سبسڈی دی، اور اب مہنگے داموں میں امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے، ان کی جو بھی اہلیت ہے۔ صاحب، یہ وزراء کی جانب سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز پاکستان ملک اور ملک کی ترقی سے وہ خوش نہیں ہے، جبکہ شیخ رشید کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ اس وقت جو ہے حکومت یہ مکمل پورا اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرے گی 5 سال کا، اور اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، یہ پی ٹی ایم وغیرہ ٹوٹ جائے گی۔ اب شیخ صاحب کے لیے شیخ چلی بھی کہا جاتا ہے ان کو، تو ان کی کہنے کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ان کو اگر آپ یاد کریں تو انہوں نے خود کہا ہے یہ جملہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کریں گے، یہ بات بھی شیخ رشید کی طرف سے آئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہیں پہ یہ بات ہوئی ہے، کہیں پہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں یہ کریں گے، تو یہ بھی شیخ رشید صاحب نے ہی کہا تھا۔ تو یہ ان کی صرف باتیں ہیں، اور یہ اب کیا ان پر میں کوئی کمنٹ ایسے کرنا نہیں چاہتا ان پر۔ جی مولانا فضل الرحمان اور بلال زرداری صاحب کا رابطہ ہوا ہے، آج رپورٹ بھی ہوا ہے، کوئی ایسے امکانات دکھائے جا رہے ہیں کہ 27 دسمبر کو اسمبلیوں سے اپوزیشن والے استعفیٰ دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی لینڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی، پیپلز پارٹی کیا صرف بیانات کی حد تک ہے یا باقاعدہ قرارداد اس میں ملا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک تو جو
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے ایک مومنٹم بنانا ہے، اور اس میں کوئی بھی بات جب طے ہوگی، جتنی بھی یہ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو پی ڈی ایم میں ہیں، تو ان کی بات کو مکمل طور پر ان پر عمل ہوگا۔ اور ایک اور چیز جس کو کئی دفعہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ سندھ کی حکومت ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ جس کی وجہ سے وہ کہیں پہ اپنا جو ان کا بیانیہ ہے یا جو ان کی موومنٹ ہے یا یہ جو ابھی پی ڈی ایم کی یہ تحریک شروع ہوئی ہے کہ اس کو راہ میں اس کی رکاوٹ سمجھیں۔ تو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسی حکومتیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اگر سب کا متفقہ فیصلہ ہوگا تو بالکل استعفے دیے جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ کرونا جو ہے وہ ایک دم بڑھ گیا ہے، تو یہ کرونا کیسز جو ہے وہ تحریک کو دبانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے ہے، یا اس میں کوئی حقائق نہیں؟ کیونکہ آپ صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہیں۔ دیکھیں، کرونا بالکل اس میں پھر دوبارہ سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک کی درگاہ میں کہ اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو۔ اور ایک اور بات بھی کہ اس جلسے میں سب کو کہا گیا ہے، تمام لیڈر صاحبان کی طرف سے جتنی بھی پارٹیز ہیں، کہ وہ ماسک استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور اپنا فاصلہ رکھیں۔ اور خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یہ خصوصی ہدایات ہیں ہم سب کو کہ سب لوگ جب آئیں تو ماسک کے ساتھ آئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور فاصلے کو ضرور یقینی جو ہے اس میں بنائیں۔ لیکن کرونا بڑھ رہا ہے، ہم سب کو احتیاط کرنی ہے۔ جی بیٹن जे हवाले सां सर अवां जो असेंबली में बिल आंदो वेंदो हिन महिल ताईं त सिर्फ़ु बयान था अचनि पिया, पर हिकिड़ी हैरतनाक उहा आहे, हुन ते अफ़सोस बि थिए थो। जी हिकिड़े ॿेट ते ऑलरेडी कब्ज़ो आहे हुते, KTN जी टीम वई त उन्हनि खे हुते ॿेट ते वञणु ॾिनो वियो। अॼु टिशर फोरम जी अॼु रैली हुई, उन्हनि खे हिकिड़े ॿेट ते थो जिते दरगाह वञनि था पिया, ॿिए ॿेट ते ऑलरेडी इमारतूं बि ठहियल आहिनि, कब्ज़ो थी चुको आहे। या सिंध गवर्नमेंट जे इंफॉर्मेशन में इहा शइ आहे, या बिल जो को तारीख़ वग़ैरह या कोई टाइम ॾेई सघो था? دیکھیں، میں آپ کو ایک دو تین چیزیں کر دوں۔ دیکھیں، سندھ گورنمنٹ نے ایک نیک نیتی سے ایک جواب دیا تھا، جو لیٹر آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، کہ اگر واقعی کوئی سندھ کے لوگوں کی ترقی کی بات ہے تو ہم اس کے لیے بالکل حاضر ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں گی، اور وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، خاص طور پر ماہی گیر، فشرمین یا جو بھی پاپولیشن وہاں پہ وہ رہتی ہے، ان کو مقدم رکھنا ہوگا، ان کا خیال کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ گفت و شنید کرتے، ٹیبل پہ آتے، ٹرمز کنڈیشنز بتاتے کیا وہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی آرڈیننس نکال دیا، اور جس کی شکیں جو ہیں، اگر 45، 46، 47 آپ پڑھیں، اس طرح اور بھی بہت ساری اس کی وہ ہیں جو اس میں شامل ہیں، کہ جن کے تحت جو لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، جو چیز وہاں پہ بنی ہوئی ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جا سکتا ہے، اس کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی اس طرح کے کوئی جو آرڈیننس ہیں وہ نہیں آئے جس طرح کا انہوں نے کہا۔ تو سندھ گورنمنٹ نے نیک نیتی سے ایک لیٹر کا جواب دیا تھا، لیکن جب انہوں نے آرڈیننس یہ نکالا تو ہم نے فوری طور پر وہ جو ہمارا ان کو جو لکھا گیا تھا وہ واپس لیا، اور کہا کہ اب آئندہ آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی، اگر کوئی ترقی کی بات ہوگی تو وہ ہم خود کریں گے، کیونکہ ان کی جو نیت تھی وہ سامنے آ گئی۔ آپ نے قرارداد کی بات کی، آج کل ہر جگہ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جی قرارداد جو ہے اسمبلی میں کب لائیں گے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہم وہ ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اب کوئی بات نہیں ہو سکتی، ہر فورم پہ اس کی ہم مذمت کر رہے ہیں، تو ایک قرارداد اسمبلی میں لانا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن قانونی طور پر، آئینی طور پر وہ جو قرارداد ہے اسمبلی سے جو پاس ہوگی، اور ضرور ہوگی، ابھی ہم اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں وہ قرارداد ضرور پاس کریں گے، لیکن میں اس کو آپ کو قانونی اور آئینی پہلو بتا رہا ہوں کہ اس کا اتنا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آتا۔ جب بھی کوئی وفاق کی طرف سے کوئی قانون ہو، کوئی اس طرح کا آرڈیننس ہو تو وہ نہیں آتا، لیکن عدالتیں مجاز ہیں کہ وہ اس پر اپنا فیصلہ دے سکتی ہیں، اور اس آرڈیننس کو اس طرح کے کسی قانون پر وہ کوئی اپنا رائے دیں یا فیصلہ دیں تو ہم
قانونی جنگ عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں، اور وہاں بھی ہمیں پوری امید ہے عدالت عالیہ سے، عدالت عظمیٰ سے، کہ ہمیں وہاں پہ انصاف ملے گا اور یہ فیصلہ آئے گا کہ یہ جو علاقے ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ تحریک جو ہے شاداب، یہ تحریک آپ جاری ہے، یہ قومی اسمبلی تک جا کر پہنچے، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتی ہے؟ جی بالکل، اس کی کڑیاں ہیں، اس کے سٹیپس ہیں اس پوری موومنٹ کے، اور ان پر بتدریج جو ہے دھیرے دھیرے تیزی سے عمل ہوگا، جس میں ایک یہ بھی ہے عدم اعتماد والی بات۔ اچھا شاہد یہ بتائیے گا، پی ڈی ایم جو بنائی گئی ہے، مولانا فضل الرحمان کی آپ نے اس کو قیادت دی ہے، کیا پہلے جس طرح سے مولانا نے لانگ مارچ کیا تھا اس کے بعد پھر سب جماعتیں پیچھے ہٹی، ابھی کیا مولانا سے دو ہاتھ ہو جائے گا یا آپ ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے؟ اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیا یہ جو موومنٹ ہے وہ انٹرنل تبدیلی کے لیے لائی جا رہی ہے یا مکمل طور پر حکومت ری الیکشن کروانے کا فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں، ایک تو یہ مکمل طور پر ری الیکشن اور اس جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک لائی جا رہی ہے۔ آپ نے جو بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب دھرنا تھا یا ان کا مارچ تھا، اس وقت دوسری جو بڑی پارٹیز تھیں انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، دیکھیں ایسا نہیں تھا، وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، وہ کہیں بیٹھ کے یہ طے نہیں ہوا تھا کہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ان کے جو وہاں پہ دھرنا تھا یا جو ان کا جلسہ تھا اس میں تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز تھیں ان کے سربراہ وہاں پہ گئے تھے۔ یہ جو اب فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ اس کے بعد انہوں نے جو دیگر کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، جیسے میں رہبر کمیٹی کی بات کروں تو جو چیز بھی اب وہاں پہ طے ہوتی ہے وہ رہبر کمیٹی کے اس کے میں جاتی ہے اور وہ متفقہ طور پر اس پہ پھر کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اب ایک طریقے سے بنائی گئی موومنٹ ہے، یہ پی ڈی ایم کا جو سلسلہ بنا ہے، تو اس میں سب ساتھ ہوں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ یہ ایک سیاسی جو ہے ڈیموکریٹک یہ موو ہے اور اس میں سب ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، نون لیگ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت وہاں پہ پری پول ریگنگ کا پلان بنا رہی ہے۔ چیئرمین صاحب نے جہاں تک کہا ہے کہ وہ گلگت کے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آ کے بیٹھیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وفاق میں کوئی مینیپولیشن کر رہا ہے، کچھ چیزیں ایڈوانس میں ہو رہی ہیں کہ الیکشن سے قبل کچھ چیزیں؟ دیکھیں، یہ شکایات تھیں اور خدشات ہیں، اندیشے ہیں کہ اس طرح کا وہاں پہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی، دیگر پارٹیز کا بھی، کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو ظاہر ہے سب لوگ اس میں احتجاج کریں گے۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ غداری کا مقدمہ درج ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کا اسٹانس ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس حکومت کی جانب سے؟ دیگر لوگوں کے نام نکال دیے گئے تھے، نواز شریف کا نام بھی وہاں پہ موجود تھا اس مقدمے میں۔ دیکھیں، آپ کو عرض کروں، یہی تو رونا ہے کہ یہ جو موجودہ وفاقی نااہل سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت ہے، یہ ان کے کارنامے ہیں۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر، جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، اگر آپ اس پر غداری کا مقدمہ بنائیں گے، اگر آپ اس کو اس طرح کے ٹرائل کریں گے اس کا، تو جو دشمن ملک ہے ہمارا، جو انڈیا ہے، وہ اس کے تو آپ اس کی بات کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور یہی اب آج جو مودی نے جو کچھ وہاں پہ کیا، جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے، تو یہی خان صاحب تو تھے جو اعلانیہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے مودی حکومت میں آئے اور کشمیر کے ساتھ مسئلہ حل ہو۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ چاہتے تھے جو اس وقت وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کی تھی کہ اس طرح ہو۔ میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غدار ہیں۔ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب لوگ محب وطن ہیں۔ بیوقوف ہو سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب، نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن غدار نہیں ہیں۔ شاہ صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت سندھ بھر میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ کرونا ریسک الاؤنس جو ہے وہ ان کا روک دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ سراپا احتجاج ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے جو مریض سفر کر رہے ہیں بیڑا غرق ہو گیا ان کا، اس پر سندھ حکومت کیا حکمت عملی بنا رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹھلک علاقے میں بشرا ارائی نامی خاتون جو ہے انہوں نے احتجاج کیا ہے،
PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार के भाई के घर पर कब्जा किया तो इंसाफ नहीं हुआ। देखें, जहाँ पे उन खातून की बात आपने की तो उस पर नोटिस लिया गया है और उनकी मुकम्मल तौर पर कानूनी और इखलाकी मदद की जाएगी। कोई कितना भी बाअसर हो, PTI से ताल्लुक़ हो, PP से हो या किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, इसको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि किसी के साथ इस तरह ज़्यादती करे, कब्ज़ा करे उनके घरों पर, ज़मीनों पर या दीगर उस पर, तो उन पर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। देखें, कोविड-19 की आपने बात की और उनके जो इस वक्त अलाउंस एहतजाज हो रहे हैं, तो वाहिद सिंध गवर्नमेंट है जिसमें ये रिस्क अलाउंस, दीगर चीज़ें सब प्रॉपर तरीके से दी गई और दी जाएंगी। और इसमें ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद इसको मॉनिटर करते हैं, हमारी जो मिनिस्टर हेल्थ हैं अज़रा पेचुओ साहिबा, वो इसको मॉनिटर करती हैं और इन सब का ख्याल रखा गया है। देखें, कोविड का शुरू में एक अरसा बताया गया जिसके तहत इनको उस वक्त तक ये सारी चीज़ें दी गई। अब जब दोबारा और वही उसका तसलसल है तो उसको बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। और अव्वल तो इनको दी जा रही हैं ये सारी मराद, लेकिन अगर कहीं पे कोई इश्यूज़ हैं तो उनको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। और ये हमारे सिपाही हैं और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सेस को और जो भी अपना किरदार वहाँ पे अदा कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।